अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए कहकशां हिस्सा अव्वल का चैप्टर नंबर 18 यानी कि सबक नंबर 18 आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। यानी कि माक़बल वाले सबक हमने माक़बल वाले चैप्टर 17 चैप्टर तक हमने फाइनल कर दिया सवाल और जवाब के साथ। चलिए तो आज का सबक हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें, ताकि हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है बआसानी उस तक ये सबक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सबक में मैं आपको बता दूं, यानी आज के क्लास में हम 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आलोक धनवा और फिर इनका लिखा हुआ जो सफ़ेद रात ये क्या कहते हैं हिंदी नज़म है, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मोहम्मद मीर तकी मीर को पढ़ेंगे और उनका लिखा हुआ गज़ल है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि नज़म के बाद हम गज़ल को भी पढ़ेंगे। तो शुरू से आखिर तक आप बने रहिए, बस आपसे यही गुजारिश है। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। बयान करते हैं बाबू हिंदी ज़बान के मारूफ शायर आलोक धनवा मुंगेर ज़िला में 1948 ईस्वी में पैदा हुए। यानी कि आलोक धनवा के बारे में कहते हैं, इनका नाम भी एक अजीबो गरीब है। ये मुंगेर ज़िला में 1948 ईस्वी में पैदा होते हैं। उसके बाद बयान करते हैं उनकी पहली तवील नज़म जनता का आदमी। क्या है बाबू? इनकी पहली तवील नज़म, तवील के मतलब होता है यानी लंबा, बहुत ही बड़ा लंबा सा ये नज़म लिखे थे जिसका नाम इन्होंने दिया जनता का आदमी। 1972 ईस्वी में शाये हुई। इसी साल उनकी नज़म गोली दागो पोस्टर भी छपी। यानी 1972 ईस्वी के अंदर एक और इनकी नज़म छपी थी जिसका नाम जो जिक्र किया गया गोली दागो पोस्टर, ठीक है ना। अपनी इन 2 इब्तिदाई नज़मों की वजह से आलोक धनवा हिंदुस्तान भर की सियासी और समाजी तहरीकों के लिए सकाफती मोर्चे पर उम्मीद की एक किरण बन गए। मतलब ये होता है कि समाजी और सियासती तौर पे ये क्या हो गए, एक किरण बन गए। किरण जिस तरह से आप देखते हैं, मतलब ये कि ये प्रसिद्ध हो गए, कह लीजिए, ठीक है ना। बिहार, बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश की अदबी तंजीमों से उनका ताल्लुक़ कायम हुआ। यानी कि जब ये एक किरण बने, मतलब समाजी और इसी तरीके से सियासी और समाजी तहरीकों के लिए जब ये किरण बने, यानी कि इसके अंदर ये लगे, तो फिर क्या हुआ कि बिहार, बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश की अदबी तंजीमों से इनका ताल्लुक़ भी कायम हुआ, ठीक है ना। यानी कि वहाँ से इनका ताल्लुक़ कायम हुआ। रफ्ता रफ्ता वो बाजू के सियासी और अदबी जमातों के साथ सरगर्म हुए। मतलब ये हुआ कि उसमें लगे रहे, ठीक है ना। 1973 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार किया गया। यानी कि 1973 ईस्वी में इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कहते हैं वो मुतादद नकलिसी तंजीमों से भी जुड़े रहे और अपनी शायरी के ज़रिए बेज़ुबान लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करते रहे। गोया कि अपनी शायरी के ज़रिए जो बेज़बान लोग हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, अपनी बातों को नहीं पहुंचा सकते हैं, तो उसको इन्होंने बोलने की भी कोशिश की और मतलब ये कि आवाज़ उठाते रहे उनके खिलाफ, उनके हक़ में। 1998 ईस्वी में आलोक धनवा का पहला और वाहिद शहरी मजमुआ दुनिया रोज़ बनती है के उन्वान से शाये हुआ। आलोक धनवा ने बहुत कम नज़में लिखी। इनका जौहर तवील नज़मों में खुलता है। यानी इनका जौहर जो है ये तवील जो यानी लंबा जो नज़म होता है उसके अंदर खुलता है। ख़ास तौर पर पतंग की कपड़े के जूते, भागी हुई लड़कियाँ, बर्दनौ की बेटियाँ, गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी और सफ़ेद रात ऐसी मशहूर नज़में हैं जिनकी वजह से आलोक धनवा हिंदी शायरी के उफ़ुक़ पर इम्तियाज़ हासिल कर सके। यानी कि जितना जो नाम जो जिक्र किया गया है इसकी वजह से ये क्या कर लिए, शायरी के उफ़ुक़ पर इम्तियाज़ हासिल कर लिए। ये सब की सब तवील नज़में हैं और अपनी वसी मानवी इंसिलाकात के लिए हिंदी के जदीद अदब में नुमाया और मोतबर है। यानी कि इस नज़मों के बारे में बताया गया कि ये वो नज़म है जो क्या है,
क्या कहते ہیں ہندی کے جدید ادب میں یہ کیا ہے، یہ معروف و مقبول ہے، یعنی کہ نمایاں کے مطلب ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں آلوک دھنوا نے نظم نگاری میں مصروں اور جملوں کے بجائے لفظوں کو زیادہ اہمیت دی۔ کیا کر دی؟ یعنی مصروں اور جملوں کے بجائے لفظوں کو زیادہ اہمیت دی۔ کبھی کبھی ایک لفظ معنوی افق کو اس طرح پھیلا دیتا ہے کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھیے ہم آپ کو پہلے بھی اس میں یعنی کہ اس کتاب ہم شروع سے آخر تک پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ 18 چیپٹر تک چلے آئے۔ کہیں نہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے بولا بھی ہے کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زبان جو ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے، اور ان کا جملہ بھی جو ہوتا ہے وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ آگے غزل آ رہا ہے، غزل اور نظم کے اندر آپ دیکھیں گے شاعر لوگ جو اپنی زبان استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے، لفظ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا مراد کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا کہ آپ پڑھے ہیں کیا کہتے ہیں محاورہ وغیرہ پڑھے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی کہ لفظ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ایک فن ہے جو جس کے اوپر سبوں کی دسترس نہیں ہوتی ہے، یعنی سب کی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز کی طرح ان کی ہر نظم امید اور نا امیدی غم اور خوشی کے بیچ نبرد آزما ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پڑھنے والے سانس روک کر ان نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں، ورنہ واقعے کی کون سی ڈور شاعر کھینچ کر وجدان کی نئی سطح پر ہمیں لے آئے گا اسے کوئی نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی آلوک دھنوا کی نظم نگاری کا انفرادی انداز ہے۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے نظم کے اندر یا کہ اپنے گیت کے اندر وہ کس طریقے سے کھینچ کر اور کس موڑ پر پہنچا دے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف شاعر ہی لوگ جانتے ہیں، اور خاص طور سے یہ ہنر جو ہے آلوک دھنوا کو یہ حاصل ہے۔ آلوک دھنوا کی بیشتر نظمیں اپنا واضح سیاسی مفہوم رکھتی ہے، وہ خود بھی سیاست اور سیاسی جماعتوں سے متعلق ثقافتی تنظیموں سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی نظمیں سادہ سیاسی اشارے نہیں ظاہر کرتی، ان کے لاشعور میں ایک پرامن خوشحال اور استحصال سے عاری سماج کا تصور ہے۔ اس لیے ایک ہی ساتھ زمانے کی روش پر ان کے یہاں غصہ اور غم دونوں کیفیات موجود ہے۔ شاعر کی یہی وہ سطح ہے جہاں ادبی شاہکار جنم لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ تو یہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ بیان کرتے ہیں آلوک دھنوا کی بیشتر نظمیں اپنا واضح سیاسی مفہوم رکھتی ہے، یعنی کہ جو بھی یہ کیا کہتے ہیں نظم یہ بولتے ہیں لکھیں اور پڑھیں تو وہ سب کے سب سیاسی طور پر یہ ایک سادہ کیا کہتے ہیں اپنا واضح سیاسی مفہوم رکھتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر سیاست وغیرہ کی چیزیں جھلکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آلوک دھنوا کے بارے میں مختصراً آپ نے پڑھا۔ ان کا لکھا ہوا نظم جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سفید رات، یہ کیا ہے بابو؟ ہندی نظم ہے، یہاں پر لکھ بھی رکھا ہے یہ ہندی نظم ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سفید رات بس دیکھتے جائیے، اب یہاں سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آپ کو پڑھتے جانا ہے۔ سفید رات، سفید کے مطلب جانتے ہیں، اجلا، رات کے مطلب بھی جانتے ہیں اندھیرا، مطلب اس میں کیا کہنا ہے۔ چلیے، پرانے شہر کی اس چھت پر پورے چاند کی رات یاد آ رہی ہے، برسوں پہلے کی جنگل کی ایک رات جب چاند کے نیچے جنگل پکار رہے تھے جنگل کو، اور 12 سنگے پیچھے چھوٹ گئے 12 سنگوں کو غیر آباد موٹر پر اونچی جھاڑیوں میں اوجھل ہوتے ہوئے۔ اب بہرحال یہاں پہ جو دیا گیا ہے یہ آلوک دھنوا کا یہ کیا ہے بابو؟ سفید رات، یہ ایک ہندی نظم ہے، پڑھیے اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ سب ابھی تک بچے ہوئے ہیں؟ پیلی مٹی کے راستے اور خرگوش، مہوگنی کے گھنے پیڑ، تیز مہک والی کڑی گھاس، دیر تک گودلی اوس، محافظ کی جھوپڑی اور اس کے اوپر 7 تارے، پورے چاند کی اس شہری رات میں کس لیے آ رہی ہے یاد؟ جنگل کی رات، چھت سے جھانکتا ہوں نیچے، آدھی رات بکھر رہی ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں، دور دور تک چاند کی روشنی سب سے زیادہ کھینچتے ہیں فٹ فاٹ
खाली खुले आधी रात के बाद के फुटफाट, जिससे जैसे आंगन छाए रहे मुझ में बचपन से ही, और खुली छतें बुलाती रही रात होते ही कहीं भी रहो। मतलब ये कि अंधेरी रात का नक्शा इन्होंने खींचा है, बड़ी अच्छे अंदाज में खींचा है। और फिर सोने वगैरह की बातों को यहाँ पर जिक्र किया है कि छतें जो है, अंधेरी छतें जो होती है, जब रात की तन्हाइयाँ हो जाती है तो फिर वो किस तरह से बुलाती रहती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या है चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में, एक बेमददी जो मुझे कुचलती है, और एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है। उसके बाद बयान करते हैं, शहर में इस तरह बसे कि खानदान का टूटना ही उसकी बुनियाद हो, जैसे न पुरखे साथ आए, न गानों, न जंगल, न जानवर। शहर में बसने का क्या मतलब है? शहर में ही ख़त्म हो जाना। एक वसी महाजिर कैंप के मनाजिर, हर जगह उनकी भी यकीनी के खेमे। हम कैसे सफ़र में शामिल है कि हमारी शक्ल आज भी मुहाजिरीन जैसी है। यानी कि कहते हैं कि हम कैसे सफ़र के अंदर शामिल हैं, आज भी हमें मुहाजिरीन यानी हिजरत करने वालों की जैसी हमारी शक्ल आज भी बनी हुई है। आगे देखते हैं। सिर्फ कहने के लिए कोई अपना शहर है, कोई अपना घर है, इसके अंदर भी हम भटकते ही रहते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि ये दुनिया के अंदर कहने के लिए सारी चीज़ें होती है कि ये चीज़ें हमारी है, लेकिन इंसान जो है उसके अंदर ये क्या कहते हैं, उसके पेच में फंस कर रह गया है और उसमें उलझ गया है। उसके बाद बयान करते हैं, लखनऊ में बहुत कम बचा है लखनऊ, इलाहाबाद में बहुत कम इलाहाबाद। कानपुर और बनारस और पटना और अलीगढ़, अब इन्हीं शहरों में कई तरह का तशद्दुद, कई तरह के बाजार, कई तरह के सौदाई, इनके अंदर उनके आसपास, इनसे बहुत दूर बम्बई, हैदराबाद, अमृतसर है, ठीक है ना, और श्रीनगर तक, अमृतसर से श्रीनगर तक तशद्दुद और तशद्दुद की तैयारी, तशद्दुद और तशद्दुद की तैयारी और तशद्दुद की ताकत बहस नहीं चल पाती। कत्ल होते हैं, फिर जो बहस चलती है उसका नतीजा भी कत्ल होता है। भारत में जन्म लेने का मैं भी कोई मतलब पाना चाहता था, अब वो भारत नहीं रहा जिसमें जन्म लिया। यानी कि अपने इन लोगों के ज़माने में हुआ था कुछ यूं कि लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हुई थी कि, और उस वक्त जो था हमारे भारत के अंदर अमन और चैन नहीं था। ठीक है ना। तो उसी चीज़ को ये कहते हैं कि शिद्दत पसंदी की तशद्दुद की ताकत बहस नहीं चल पाती है, और जो हम इस भारत के अंदर जन्म लिए थे और जन्म लेने का जो मकसद हमने समझा था, अब वो मकसद यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। ठीक है ना। आगे देखिए क्या कहते हैं, क्या मैं इस पूरे चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में जो मेरी सांस लाहौर और कराची और सिंध तक उलझती है, क्या लाहौर बच रहा है? अब वो किस मुल्क में है, न भारत में, न पाकिस्तान, न उर्दू में, न पंजाबी में। पूछो मुल्क के मेमारों से, क्या लाहौर फिर बस पाया? ये जैसे यह छूती आज की शाम की सफ़ेद रात एक सच्चाई है, लाहौर भी मेरी सच्चाई है। कहाँ है वो हरे आसमान वाला शहर बगदाद, ढूंढो उसको अब वो अरब में कहाँ है? पूछो जंग के सरदारों से, पूछो जंग के सरदारों से, इस सफ़ेद हो रही रात में क्या वह बगदाद को फिर से बना सकते हैं? तो वह खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते, तो रेत में उतना भी पैदल नहीं चल सकते जितना एक बच्चा ऊंट का चलता है। मिट्टी के तोदे और गुबार से खला की तरह खिलता हुआ क्या वह एक ऊंट बना सकते हैं? एक गुंबद, एक तरबूजा, एक ऊंची सुराही, एक सोता जो धीरे धीरे चश्मा बना, एक गली जो ऊंची दीवारों के साए में शहर घूमती थी, और गली में
سر پر فیروزی رومال باندھے ایک لڑکی، جو پھر کبھی اس گلی میں نہیں دکھائی دے گی۔ اب اسے یاد کرو گے وہ یاد آئے گی، اب تمہاری یاد ہی اس کا بغداد ہے، تمہاری یاد ہی اس کی گلی ہے، اس کی عمر ہے، اس کا فیروزی رومال ہے۔ جب بھگت سنگھ پھانسی کے تختے کی طرف بڑھے تو اہنسا ہی تھی ان کا سب سے مشکل سروکار۔ اگر انہیں قبول ہوتا جنگ کے سرداروں کا انصاف تو وہ بھی زندہ رہ لیتے، برداشت کر لیتے، دھیرے دھیرے اجڑتے روز مرتے ہوئے لاہور کی طرح، بنارس، امرتسر، لکھنؤ، الہ آباد، کانپور اور شری نگر کی طرح۔ تو اس نظم کے اندر آلوک دھنوا نے اپنا جو گیت لکھا ہے، اس کے اندر جنگ اور لڑائی اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ہندوستان کے اندر کے جو مختلف حالات جو پیش آئے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 1 سے 2 بار آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب اگلا چیپٹر کو دیکھ لیتے ہیں، غزل۔ یہ 19واں چیپٹر ہے آپ کے کتاب کا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میر تقی میر، محمد تقی میر، اور اس کے بعد ان کا لکھا ہوا غزل ہے، اس کو پڑھیں گے۔ بہت آسان ہے، آپ بس یہاں سے دیکھتے چلے جائیں، کوئی خاص چیزیں نہیں ہے۔ یہ تو آپ 10th میں بھی غزل کے بارے میں پڑھے ہیں مختصراً، اور غزل کیا ہوتا ہے آپ اس میں بھی پڑھے ہوں گے، پھر بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ دیکھ لیتے ہیں۔ عربی قصائد کی تشبیب سے فارسی شاعروں نے غزل جیسی صنف کی ایجاد کی، جس کا لفظی معنی عورتوں سے بات کرنا مخصوص ہے۔ کیا ہے بابو؟ یعنی غزل کا معنی یہاں پہ صاحب کتاب نے خود تعریف کر کے بتا دیا ہے کہ تشبیب کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کیا کہتے ہیں بابو، اس کو مشابہ دینا اور اس کے جیسا قرار دینا۔ تو عربی قصائد کے تشبیب سے فارسی شاعروں نے غزل جیسی صنف کی ایجاد کی، کیا کر لی؟ صنف کی ایجاد کی، جس کا لفظی معنی عورتوں سے بات کرنا مخصوص ہے۔ یعنی کہ غزل کا لفظی معنی اگر آپ دیکھیں گے لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر، تو اس کا کیا معنی دکھے گا آپ کو بابو؟ عورتوں سے بات کرنا، ٹھیک ہے نا۔ غالباً اسی وجہ سے فارسی اور اردو کی غزل کی تاریخ عشقیہ مضامین سے بھری پڑی ہے۔ غزل کے پہلے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے مصرے ثانی ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے لازماً ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے مطلع کہلاتا ہے۔ یعنی کہ پہلا شعر کے دونوں مصرے لازماً ہم قافیہ ہم ردیف ہوں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ مطلع کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی قافیہ کے کیا کہہ لیتے ہیں؟ 2 مصرے لازماً جو ہم ایک ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم ردیف ہوتے ہیں، تو اس کو اردو کے اندر کیا کہا؟ اس شعر کے اندر کے اس مصرے کو کیا کہتے ہیں بابو؟ مطلع کہتے ہیں۔ بعض اوقات شعراء ایک سے زائد مطلع کہہ دیتے ہیں جنہیں حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں بالعموم شعراء اپنا قلمی نام یا تخلص استعمال کرتے ہیں، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بابو؟ تخلص استعمال کرتے ہیں تو اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے اشعار کی تعداد مخصوص نہیں، قدیم شاعروں نے کم سے کم 5 اشعار کی روایت قائم کر رکھی تھی، لیکن مختلف شاعروں نے اس سے گریز کرتے ہوئے 4 اور 3 اشعار کی غزلیں بھی اپنے دیوان میں شامل کی ہے۔ اس کی نمایاں مثال کیا کہتے ہیں؟ اس کی نمایاں مثال دیوان غالب ہے۔ غالب کے اثر سے دور جدید میں 5 اشعار سے کم کی غزل کو مجموعے میں شامل کرنے کا رجحان عام ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں رجحان عام ہو گیا، ارکان بڑھا گھٹا کر نظم آزاد کی طرح آزاد غزل کہنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن یہ تجربہ ہی رہا۔ غزل میں مضامین کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی غزل کے اندر کوئی بھی مضمون وغیرہ کا قید نہیں ہے۔ ابتدا میں تو صرف عاشقانہ خیالات پر ہی توجہ دی گئی، یعنی کہ غزل کے اندر کیا ہوا؟ غزل کی جب شروعات ہوئی تو اس کے اندر عشقیہ باتوں کو زیادہ تر رکھا گیا اور اس کے اندر لکھا گیا، لیکن رفتہ رفتہ غزل نے اپنے دائرہ کار کو وسیع کیا اور اس میں آج ہر طرح کے مضامین کی شمولیت کی گنجائش ہے۔ سیاسی، مذہبی، شخصی تمام مسائل و مباحث کے لیے غزل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تصوف کے ساتھ رندی، عاشقی کے ساتھ
ابو الحوثی روحانیت کے ساتھ خالص دنیا داری جیسی متضاد تصویروں کو بھی غزل نے اپنی آغوش میں سجا رکھا ہے. یعنی کہ غزل کا دائرہ جو ہے وسیع ہو گیا، کشادہ ہو گیا، اور اس کے اندر مختلف چیزیں کیا ہو گئی، سما گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہتے ہیں وقت کی تبدیلی کے ساتھ غزل نے اپنے اندرون میں کافی تبدیلیاں پیدا کی. ہر عہد میں غزل گو شاعروں کی مقبولیت قائم رہی. ولی سے لے کر میر تک، غالب سے لے کر اقبال تک، فیض سے لے کر بشیر بدر تک، عرفان صدیقی سے لے کر شجاع خاور تک، اور اسد بدایونی سے لے کر خورشید اکبر تک اردو غزل میں اس قدر مستحکم اور توانا اسالیب اظہار پیدا ہوئے جن کی بدولت ہر دور میں غزل کی مرکزیت قائم ہوئی. مطلب یہاں پر بتایا، لوگوں کا نام ذکر کیا کہ کن کے زمانے سے کن کے زمانے تک پھر کیا ہوا، اور یہاں پہ یہ لوگ غزل کو پیدا ہوئے اور واقعی میں غزل کی مرکزیت کیا ہوئی، مطلب غزل کا دنیا قائم ہوا اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے پھر اس کے بعد جڑنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا. اردو کے اثر سے ہندی میں غزل گوئی کا رواج چل پڑا اور وہاں سینکڑوں کی تعداد میں غزل گو شعراء ابھر کر سامنے آ چکے ہیں. ہندوستان کے علاقائی زبانوں میں بھی متعدد غزل گو پیدا ہو چکے ہیں. یہ سب اس صنف کی مقبولیت کے شواہد ہیں. مختلف گلوکاروں نے بھی غزل گائیکی کے راستے سے اردو غزل کو قبول عام بنانے میں مؤثر کام کیا ہے. کیا کہا؟ مختلف گلوکاروں نے بھی غزل گائیکی کے راستے سے اردو غزل کو قبول عام بنانے میں مؤثر کام کیا. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ غزل جو ہے وہ پھر کیا ہو جائے، وہ غزل کا پروان چڑھے، غزل بھی کیا ہو باقی صنفوں کی طرح یہ بھی ایک مقبول صنف بن جائے. اسی کو کہا کہ مقبول عام بنانے میں مؤثر کام کیا، یعنی کہ پورا سر کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے اب اس کے بعد پھر اگلا دیکھ لیتے ہیں، محمد تقی میر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. پھر ان کا لکھا ہوا غزل جو ہے آپ کے شعر کے اندر پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں محمد تقی میر کا خاندان ملکہ حجاز سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا. دکن اور احمد آباد ہوتی ہوئی اس کی ایک شاخ اکبر آباد آبسی، اسی میں میرے جد اعلیٰ بھی تھے. جد اعلیٰ مطلب یہ کہ دادا وغیرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے والد کا نام محمد علی تھا جو اپنے زہد و تقوی کی بنا پر علی متقی کے نام سے مشہور ہوئے. یعنی زہد و تقوی کی بنیاد پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی نیک نامی جسے کہہ لیجیے اچھے آدمی، متقی پرہیزگار کو ہی کہتے ہیں. علی متقی کے دو بیٹوں میں ایک کا نام محمد تقی تھا جس نے دنیا ادب میں محمد تقی میر کے نام سے شہرت حاصل کی. اسی کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میر کی ولادت 1722 یا 23 عیسوی میں ہوئی. لڑکپن میں ہی ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. 11 سالہ میر روزگار کی تلاش میں شاہ جہاں آباد یعنی دہلی آئے. 11 سال کے جب ہوئے تو پھر روزگار کی تلاش میں یہ کہاں چلے گئے، شاہ جہاں کے زمانہ تھا اس وقت، دہلی میں آئے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہتے ہیں یہاں شمسام الدولہ نے ان کے لیے ₹1 روزانہ کا وظیفہ مقرر کیا. 1739 عیسوی میں شمسام الدولہ کی وفات کے بعد یہ وظیفہ بند ہو گیا. یعنی کہ اس وقت کا یہ بادشاہ تھا، پھر اس کے بعد اس کے کیا کہتے ہیں مقرر کیا ہوا وظیفہ جب یہ مر جانے کے بعد ختم ہو گیا تو میر بے سہارا ہو گئے اور آگرہ واپس چلے گئے. کہاں چلے گئے بھائی؟ آگرہ واپس چلے گئے. نادر شاہی قتل عام و غارت گری کے کچھ دنوں کے بعد پھر دہلی واپس آئے اور اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان کے آرزو کے یہاں 7 برسوں تک رہے. آرزو نے ان کی ذہنی تربیت کی. ٹھیک ہے نا. وہاں سے آگرہ سے پھر یہ دہلی آئے اور پھر دہلی میں تقریباً یہ 7 سالوں تک رہے. میر ایام جوانی میں اپنے خاندانی مرض جنون میں مبتلا ہوئے.
صحت مند ہونے میں انہیں 1 برس سے زیادہ وقت لگا۔ یعنی کہ مرض جنون کیا کہتے ہیں، کہا گیا بابو یہاں جوانی میں اپنے خاندانی مرض جنون میں مبتلا ہوئے، مطلب یہ کہ ان کا ذہنی جو تناؤ تھا وہ خراب ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو کہا کہ اپنے خاندانی مرض جنون میں مبتلا ہوئے، صحت مند ہونے میں انہیں 1 برس سے زیادہ وقت لگا۔ بیماری کے دوران ہی انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن اچھا ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنی تعلیم اور مشق سخن کی جانب توجہ کی اور شعراء دہلی میں ممتاز حیثیت کے مالک ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ شعراء دہلی میں ممتاز حیثیت کے مالک ہو گئے۔ کوئی نہ کوئی لوگوں کے پیچھے بات رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے ذہن کے اوپر جب کسی بھی طرح کا زیادہ زور اور دباؤ پڑتا ہے تو پھر انسان وہاں سے پھر اس کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں 1782 عیسوی میں وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آصف الدولہ کے ولادے پر وہ لکھنؤ پہنچے۔ آصف الدولہ نے ان کی بہت عزت افزائی کی۔ لکھنؤ ہی میں 1810 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی آصف الدولہ کے بلائے پر لکھنؤ پہنچے اور لکھنؤ کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میر کے کلیات اردو میں 6 دواوین شامل ہیں، جن میں غزلوں کے علاوہ مختلف اصناف سخن پر طبع آزمائی کی گئی ہے۔ فیض میر، نکات الشعراء، ذکر میر اور دریا عشق ان کی فارسی نثر کے نمونے ہیں۔ ایک فارسی دیوان بھی ان سے یادگار ہے۔ دریا عشق کو انہوں نے اردو مثنوی کا قالب بھی عطا کیا ہے، سمجھ رہے نا بات کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں میر اردو کے بڑے اور بعض لحاظ سے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ کیا یہ میر اردو کے بڑے اور بعض لحاظ سے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے جس دور ابتلا میں اپنی عمر بسر کی، صدیوں کی تہذیب کو خاک و خون میں ملتے دیکھا اور خود بھی جس آگ کے دریا سے گزرے، ان سب کا لہو نچوڑ کر اپنی شاعری میں سمو دیا۔ یعنی کہ جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی پریشانیاں ان کی زندگی میں آئیں، سب کو انہوں نے اپنے شعروں کے اندر بیان کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میر کی نشاتیہ رنگ کی شاعری ہو یا حزن و ملال کی، ہر جگہ ان کا انفرادی رنگ نمایاں ہے۔ ان کی استادی کا برملا اعتراف ہر عہد میں کیا گیا۔ ان کے فکر و فن کو آج بھی وہی اہمیت حاصل ہے جو ان کے دور میں تھی۔ یعنی آج بھی جو بھی یہ لکھے تھے، یعنی کہ غزل لکھے تھے، تو جب ان کے زمانے میں جو اس کی اوقات اور جسے کہہ لیجئے جو اس کی حیثیت تھی، آج بھی اس کی وہی حیثیت اور اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کی قدرت کلام اور زبردست صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے ان کی صلاحیت بہت زیادہ اچھی تھی اور ان کی صلاحیت بھی بہت عمدہ تھی، باقی لوگوں سے اچھی تھی۔ اسی وجہ سے پھر کیا ہے، آج بھی ان کا لکھا ہوا، یعنی کہ جو بھی ان کا غزل ہے، آج بھی لوگ اعتراف کرتے ہیں، لوگ مانتے ہیں کہ واقعی میں تقی میر صاحب جو ہے وہ ایک زبردست کلام کے، وہ ایک زبردست صلاحیت کے حامل تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا میر تقی میر صاحب کے بارے میں مختصراً جو آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد ان کا لکھا ہوا غزل جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ اس غزل کے اندر انہوں نے لڑائی اور جنگ کے نقشہ کو اس کے اندر کھینچا ہے۔ ہم آپ کو پہلے ہی ذکر کر دیے، بتا دیے ہیں کہ شاعر لوگوں کا جو زبان ہوتا ہے وہ بہت ہی فصیح اور بلیغ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بات لکھتے لفظ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، سمجھ رہے نا بات کو۔ تو یہاں بھی وہی صحیح ہے، لیکن یہاں پہ جو ذکر کیا ہے وہ لڑائی کے منظر کو ذکر کیا ہے، لڑائی کے منظر کا نقشہ کھینچا ہے، اور پھر اس کے بعد لڑائی کے اندر ہونے والی کیا کہتے ہیں نقصانات کا منظر کھینچا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں آئے سحر نے، یعنی ایک اور چیز اس میں بتا دیں کہ یعنی کہ آئے سحر مظلوم وغیرہ کی ستانے کی وجہ سے دلی کے اندر کچھ وقت ایسا آ گیا تھا
کہ لوگوں کے اوپر ظلم بہت زیادہ ڈھایا جاتا تھا، اور اس زمانے کے جو بادشاہ لوگ تھے، جو بادشاہ سب جو تھا، وہ عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنے رعایا کا خیال بالکل بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو اور اس کے بعد اپنے رعایا کے اوپر اور اپنے ماتحتوں کے اوپر اتنا ظلم کیا، تو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے پھر مظلوموں کی آہ نکلی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے کیا کہتے ہیں ان کی آہ کو سنا، اور پھر ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کا نقشہ یہاں پر کھینچا ہے، دیکھتے ہیں۔ آئے سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، کہتے ہیں آئے سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، اس بات نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا، تھی لاگ اس کے تیغ کو ہم سے سو عشق میں، دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا دیا، سب شور مامن کے کو لیے سر میں مر گئے، یاروں کو اس فسانے نے آخر سلا دیا۔ یعنی کہ اس کے اندر کا جو نقشہ کھینچا ہے لڑائی کا، اسی کو یہاں پہ شاعر نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اور گانے عشق کا پوچھتا جو میں نشاں، مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا، اجزا بدن کے جتنے تھے پانی ہو بہ گئے، آخر گزار عشق نے ہم کو بہا دیا، ہم نے تو سادگی سے کیا جی کا بھی ضیا، دل جو دیا تھا سو تو دیا، سر جدا دیا، ان نے تو تیغ کھینچتی تھی پر جی جلا کے میر، ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا۔ یعنی کہ محمد تقی میر صاحب جو ہے اس غزل کے اندر ہونے والی دلی کے اندر ہونے والی لڑائیوں کا نقشہ یہاں پر کھینچا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب لڑائیاں ہوئی دلی کے اندر، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی، اور جن کے قریبی تھے ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگوں کی وہاں پہ جانیں گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بادشاہ جو لوگ تھے وہ کافی زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، اور اسی ظلم کی سزا انہیں ملی، ٹھیک ہے نا۔ اگلا میں دیکھتے ہیں، سنا ہے حال تیرا کچھ تگا بیچاروں کا، ہوا نہ غور گڑھا ان ستم کے ماروں کا، ہزار رنگ کھلے گل چمن کے ہیں شاہد، کے روزگار کے سر خون ہے ہزاروں کا، ملا ہے خاک میں کس طرح کا عالم یا، نکل کے شہر سے ٹک سیر کرو مزاروں کا، نگاہ مست کے مارے تیرے خواب ہے شوق، کیا کہتے ہیں نہ تھوڑ ہے نہ ٹھکانہ ہے ہوشیاروں کا، تڑپ کے خیر من گل پر بھی کبھی گر، اے بجلی جلانا کیا ہے میرے آشیانوں کا، آشیاں کے خاروں کا۔ یعنی کہ یہاں پہ جو ہے اسی کو شاعر جو ہے اپنے الفاظ میں، شعری الفاظ میں یہاں پہ اسی لڑائی کا نقشہ کھینچا ہے، اور کہتے ہیں کہ کہاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے باہر نکل کے دیکھ، باہر کا نقشہ کس طرح سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان محمد تقی میر صاحب کا لکھا ہوا غزل، جو آپ کے درمیان شاعر کی بیان کیا گیا۔ یعنی کہ آپ کے درمیان اس سبق میں 2 چیپٹر پڑھا دیا گیا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔